हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिहि वस्सलातु वला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कहफ़ की आयतों की तफ़सीर आपके सामने पेश की जा रही हैं। पिछले एपिसोड में यानी 19वें दर्स में आपको 43 आयतों के बारे में बयान किया गया और 19 तक, और आज जो है 20वां एपिसोड है, 20वां दर्स है, जिसमें जो है आयत नंबर 44 जो है पेश किया जा रहा है सूरह कहफ़ की। परवरदिगार कह रहा है हुनालिकल वलायतु लिल्लाहि अल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। उस वक्त जो है यह साबित हुआ, ज़ाहिर बात तमाम बातें जो आपके सामने बयान की गई, वाक़े को आयतों के ज़रिए बयान किया परवरदिगार ने कि उस नाशुक्र जो इंसान था उसके बाग ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, उसकी माल और दौलत जो है ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। अब वो जो है कह रहा है कि काश मैं अल्लाह के सिवा अपने परवरदिगार को किसी का शरीक करार ना देता। तो अब आप गौर करें कि यहाँ पर जो है साबित हो गया क़यामत की जो है बहरहाल नुसरत सिर्फ़ खुदाए बरहक़ के लिए है। यानी ये तमाम जो है विलायत हो, कुदरत हो, है ना, हुकूमत हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं, वलायत कहते हैं हुकूमत और सल्तनत, ये सब जो है लिल्लाहिल हक़, यानी जो अल्लाह है बरहक़ है उसके लिए तमाम चीज़ें जो है बरकरार हैं। ये तमाम चीज़ें चाहे क़यामत का मंज़र हो, चाहे कहते दुनिया के हालात हों, सब अल्लाह के इख्तियार में है। हुआ खैरुन सवाबन, यानी ये बात साबित हो गया कि क़यामत की नुसरत जो है सिर्फ़ खुदाए बरहक़ के लिए है, वही बेहतरीन सवाब जो है देने वाला है। क़यामत में क्या होगा? अल्लाह सवाब देने वाला है, बेहतरीन सवाब देने वाला है, और वही अंजाम बखैर करने वाला है। ये इंसान को यकीन रखना चाहिए। देखिए मसला क्या है कि सवाब और इक़ाब की बात यहाँ पे चली है, ये सब अल्लाह के इख्तियार में, वलायत परवरदिगार के लिए है ना। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, है ना, सिर्फ तुम्हारा वली सरपरस्त अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो हालत रुकू में ज़कात देने मौलाए कायनात। तो विलायत मखसूस हो गई किसके लिए? अल्लाह के लिए। मखसूस हो गई किसके लिए? नबी के लिए, अली के लिए, अहले बैत अतार के लिए। तो मतलब वही कहने का है कि अल्लाह के लिए वलायत है, अल्लाह के लिए जो है हुकूमत है, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है, वही जो है कुदरत और क़ुव्वत रखता है ना। अब आप देखिए तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो पाक व पाकीज़ा बबरकत ज़ात है जिसके हाथ में मुल्क है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुल्क कहते हैं मिल्कियत को, हुकूमत को, है ना, वही मालिक कायनात है, उसी के हाथ में सब कुछ है। और वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही जो है हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कुदरत अल्लाह के पास है, कुदरत उसके इख्तियार में है। तो जाहिर सी बात है इंसान नाशुक्रापन पैदा करता है अपने लिए ना, सोचता है दुनिया में चीज़ें मिल गई तो हम बहुत बड़े आदमी बन गए, बेहतरीन कार है, बेहतरीन चीज़ हमारा कार है, तो क्या है, इंसान गुरूर करेगा तो कार भी ख़त्म हो जाएगी, बागात ख़त्म हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब चीज़ें इसका तो हर वक्त अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह की याद में ज़िंदगी बसर करनी। इसीलिए जो है आप देखिए 45वीं आयत में थोड़ी और बात वादे कर रहा है परवरदिगार, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कम्माइन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बहा हशीमन तज़रूहुर रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। अब आप इसमें गौर करेंगे, इस आयत करीमा में जो है बहुत अहम पहलू की तरफ इशारा परवरदिगार कर रहा है, और कह रहा है मेरे हबीब उन्हें ज़िंदगानी दुनिया की मिसाल, यानी दुनियावी ज़िंदगी जो होती है ना, उसकी मिसाल जो है उस पानी की बता दीजिए जिसे हमने आसमान से नाजिल किया। अब देखिए दुनियावी ज़िंदगी क्या है? एक पानी है जो अल्लाह जो है ऊपर से नाजिल करता है आसमान से। अच्छा, नाजिल किया तो ज़मीन की जो ज़मीन में उगने वाली चीज़ें हैं
اس سے مل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے جو ہے یعنی پانی برسایا تو بہت سی جو ہے زمینیں جو مردہ ہوتی ہیں اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہیں، ہے نا، جو مردہ ہو گئی زمینیں اس میں زندگی پیدا ہو گئی، اس میں ہریالی پیدا ہو گئی، اس میں فصل اگ جاتی ہے۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال پروردگار نے اس پانی کی مثال دی ہے کہ جب اللہ جو ہے پانی کو آسمان سے نازل کرتا ہے اور وہ زمین کی جو رویدگی ہوتی ہے، زمین میں جو اگنے والی چیزیں ہوتی ہیں، گھاس ہے، پھوس ہے، تمام چیزیں ہیں، جب وہ پانی سے مخلوط ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پانی سے مخلوط ہونے کے بعد، پانی سے مل جانے کے بعد آخر میں ریزہ ریزہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور جس سے ہوائیں بھی اڑا لے جاتی ہیں، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں تھوڑی سی بات کی طرف غور کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے دیکھیں ایک بات جو بیان کی گئی ہے، زندگانی دنیا، زندگانی دنیا، حیات دنیا، ہے نا۔ تو حیات دنیا کو آپ غور کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، بے شک یہ ہے دنیاوی زندگی لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہو و لعب کیا ہے؟ جس میں جو ہے کھلواڑ کہا جائے، کھیل، لعب کہتے ہیں کھیل کو، لہو کہتے ہیں بیہودہ، یعنی جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو جیسے بچہ جو ہے دن بھر جو ہے کھیلتا رہتا ہے، عام طور پر بچپنے میں آپ کو پتا ہو کہ بچے جو ہے کیا کرتے ہیں، یعنی تھوڑا مٹی اٹھا کر گھروندہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ہے نا، گھر بنایا، اس میں کھیلے، دن بھر کھیلے، اور اس کے بعد شام کو جب جانے لگے تو پیر سے برابر کر کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی دنیاوی زندگی ہے کہ انسان وقتی طور پہ جو ہے لطف انگیز ہوتا ہے، جیسے بچے جو لطف انگیز ہوئے اور اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی دنیا ہے، چند لمحے کے لیے آپ کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اس کو جو ہے ہمیشگی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ یہ گزرگاہ ہے، انسان کو گزر جانا ہے۔ مین تو ٹارگٹ اللہ ہونا چاہیے، یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو سفر کی حالت میں ہے، زحمتیں اٹھا رہا ہے، کادح الی ربک، اپنے پروردگار کی جانب پہنچنے کے لیے، فملاقی، پس اللہ سے تو ملاقات کرے گا۔ اب ملاقاتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے جب ملاقات انسان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اچھے اعمال اس کے پاس ہوں گے تو خوشی کا اظہار کرے گا، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ جب نام اعمال جو ہے دائنے ہاتھ میں روزہ قیامت دیا جائے گا، ثواب سے بھرا ہوا جو ہے نام اعمال دیا جائے گا، تو وہ جو ہے اٹھا کے جو ہے کہتے کہ اچھل کے جو ہے وہاں پہ شور مچاتا ہوا نظر آئے گا، آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، آؤ دیکھو میرے نام اعمال کو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ جس طریقے سے آج ہوتا ہے، ایک بچہ جو 90% نمبر لاتا ہے تو وہ اچھل کو کہتا ہے کہ میں نے ہائی اسکول میں 90% نمبر لے آیا، میں 95 نمبر لے آیا، آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے روز قیامت بھی جو ہے افراد جو ہے یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس کے پاس جو ہے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، تو قرآن کے جملے ہیں کہ اس طریقے سے ذلت و خواری کا احساس ہوگا اس کو روز قیامت کہ وہ کہے گا اے کاش میں خاک بن جاتا، اے خاک میں مٹی بن جاتا، تاکہ جو ہے مجھے ذلت کا احساس نہ ہوتا۔ کیونکہ ظاہر بھائی یہاں تو 10 افراد کے درمیان ذلیل ہونا جو ہے گوارا نہیں ہے، روز قیامت تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ موجود ہوں گے، ان کے سامنے جو ہے ان کو بے عزت کیا جائے گا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں زندگانی دنیا کی ایک بہترین مثال ہے جو اللہ نے دی ہے، جس سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ ایک دن زمین کو بالکل خالی دیکھتا ہے، ظاہر بات ہے خالی زمین پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہے برستا ہوا پانی نظر آتا ہے، پانی برس گیا، جب پانی برسا تو زمین جو مردہ تھی وہ زندہ ہو گئی،
اس میں ہریالی پیدا ہو گئی مثلا، پھر اس کے زیر اثر سبزہ جو ہے روئیدہ ہوتا ہے، سبزہ نکل آتے ہیں، گھاس نکل آتے ہیں، ہے نا، گھاس اچھی اچھی نکلتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، لوگ جو ہے آنکھوں سے، اسی لیے کہا گیا کہ صبح انسان نکلے تاکہ ہریالی دیکھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے نا، یہ تمام چیزیں ہوتے ہیں۔ تو سبزہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، اور ساری زمین پر ایک طریقے سے مخمل جو ہے جیسا ہوتا ہے، آپ جو ہے اس پر لیٹ بھی جاتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں نا، آپ کو اچھا لگتا ہے، مخمل جیسا فرش جو ہے بچھ جاتا ہے نا، اس طریقے سے نظر آتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہی سبزہ چند دنوں میں بھوسا ہو جاتا ہے، یعنی ہری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں جو ہے دیکھیں بھوسا ہو جاتی ہیں، بالکل سوکھ جاتی ہیں، ہے نا، اور ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا زندگی کے اثرات بیان کر رہا ہے پروردگار، کہ ایک پانی کی طرح ہے جو اوپر سے نازل میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، زمین میں جو ہے چیزیں اگتی ہیں، پھر دھیمے دھیمے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھوسا ہو جاتی ہیں، پھر ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں، پھر خالی زمین ہو جاتی ہے۔ ویسے دنیاوی زندگی ہے، انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے۔ یہی تو کہتے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے کیا ہے، انسان فخر محسوس کر رہا ہے، تفاخر ہے، تفاخر مانا تو فخر کرنا ایک دوسرے کے اوپر، میرے پاس اموال ہے، اموال میں تفاخر کرنا کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، اولاد میں تفاخر کرنا، میرے پاس جو ہے اولاد زیادہ ہے، میرے پاس جو ہے اتنی اولاد ہے۔ اس میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اولاد جس کی زیادہ ہوتے تھے اس میں جو ہے گھمنڈ ہوتا تھا، اب مال زیادہ ہوتا تھا تو اس میں گھمنڈ ہوتا تھا کہ ہم جو پاس مال ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ اولاد زیادہ ہے۔ تو یہ تمام دنیاوی زندگی ہے جو چند دن کی زندگی ہے اور ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار یہ متوجہ کر رہا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَاطْمَأَنُّ بِهَا، اور اسی پہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی پر راضی ہوتے ہیں اور اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، وَاطْمَأَنُّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، وہ ایسے افراد ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے، جو کچھ انہوں نے کسب کیا دنیا میں۔ بس کیا ہوا؟ لقائے پروردگار کے امیدوار نہیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی پر راضی رہتے ہیں، اسی پر اطمینان حاصل کر لیتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ چار نشانیوں والے افراد جو ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں انجام دیا۔ تو بہرحال جو ہے تمام چیزوں کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان تقویٰ کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنے کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تقویٰ کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں بہرحال آج جو ہے آپ کے سامنے جو بیان کیا جا رہا ہے 20واں درس ہے، تو آپ غور کریں اتنے دن گزر گئے، ہم جو ہے کتنا جو ہے اپنے کو سدھار پائے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، کتنا ہم جو ہے اللہ سے قریب ہو گئے یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں کر پائے ہیں تو کم از کم جو ہے ہمارے پاس جو ہے ابھی کچھ دن ہے جس میں ہم اپنے کو سدھار سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ دنیا میں جتنا اللہ سے انسان معافی مانگ لے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہونے والا۔ موت کے بعد انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اعمال کے راستے بند ہو گئے۔ اسی لیے جو ہے مولا نے فرمایا کہ الیوم یوم العمل لا الحساب، آج کا دن جو ہے عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے۔ غدن یوم الحساب لا العمل، کل کا جو دن ہوگا یعنی آخرت کا دن ہوگا، آخرت میں صرف حساب و کتاب ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ عمل کے راستے بند موت کے بعد۔ انسان کے پاس جب تک اختیار ہے اللہ کی عبادت کرتا رہے، واجبات کو محرمات کو پیش نظر رکھے، حرام چیزوں سے پرہیز کرے، واجبات کو انجام دیں، اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال آپ غور کریں، پھر یہی سبزہ جو ہے چند دنوں میں بھوسا ہو جاتا ہے اور ہوائیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اتنی محسوس حقیقت کے بعد، یعنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں سب کچھ، احساس ہے آنکھوں کا، آنکھیں جو ہے سب کچھ دیکھ رہی ہیں،
محسوس حقیقت کے بعد بھی انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ انسان جو ہے توجہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو آپ غور کریں، بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ انسان جو ہے کیسے اپنے کو سدھارے ان تمام باتوں کے نتیجے میں۔ اور ماہ رمضان جو ہے تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں خطبہ شعبانیہ میں جو ہے یعنی مولا نے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس مہینے میں خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، خوش اخلاقی سے اچھا برتاؤ کرے گا، لوگوں سے اچھی طرح پیش آئے گا، تو روز قیامت پل صراط سے وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ پل صراط معمولی چیز نہیں ہے، ایسا پل ہے جو تلوار سے زیادہ تلوار سے کم جو ہے یعنی تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور آنکھ سے زیادہ گرم ہے۔ اتنا آپ غور کریں کیسے انسان پیر رکھے گا، اتنا باریک ہے نا، بال سے زیادہ باریک ہے، تو اب آپ دیکھیں کیسے رکھے گا۔ تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ تم اگر دنیا میں اپنے اعمال کو سدھار لو گے، مثلا ماہ رمضان میں اگر انسان بد اخلاقی نہیں کرے گا، خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرے گا، تو روز قیامت اللہ جو ہے صراط یعنی پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ راستہ چوڑا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے انسان بد اخلاقی سے پیش آئے گا، دنیا میں اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، لوگوں سے جو ہے اچھی طریقے سے پیش نہیں آئے گا، تو نتیجے میں جو ہے وہاں پل صراط میں پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے جہنم میں گر جائے گا، وہاں آگ کے شعلے ہوں گے نیچے اور گر جائے گا انسان۔ ایک دفعہ جو ہے اب عبداللہ مبارک جو ہے جناب بہلول کے پاس آئے، اور بہلول کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں بہلول آپ میری نصیحت کیجئے، کچھ ہمیں راستہ دکھائے، بجلی صاحب کے سامنے نصیحت دکھائیے۔ تو بہلول نے کہا کہ میں تو دیوانہ ہوں، میں کیا نصیحت کروں گا؟ تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ آپ دیوانے ہیں تبھی تو آپ حق بیانی کر پاتے ہیں، آپ حق بیانی کرتے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ چار شرطیں ہیں، اگر وہ مان لو تو میں نصیحت کرتا ہوں۔ تو عبداللہ مبارک نے کہا چار کیا؟ کئی شرطیں اگر آپ کہیے تو ہم ماننے تیار ہیں۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی تم گناہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، تو اللہ کا رزق چھوڑ دو، اللہ کا کھانا چھوڑ دو، جو تمہیں رزق کا پروردگار دے، کھانا چھوڑ دو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں رہوں گا، زندہ رہنے کے لیے کھانا تو کھانا ہی پڑے گا۔ تو بہلول نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان جس کا کھائے اس کی مخالفت کرے؟ کم سے کم نمک حرامی تو نہ کرو بھائی، ظاہر بات ہے کہ کہتے نہیں کہ جس کا کھاتے ہو اسی کو تو کم سے کم جو ہے ساتھ دو، تو اللہ کے کھاتے ہو تو اللہ کے ساتھ دو، اللہ کے بات مانو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی زمین سے دور چلے جاؤ۔ اگر تم گناہ کرنا چاہ رہے ہو، نافرمانی خدا کرنا چاہ رہے ہو، مغرور بننا چاہ رہے ہو، غرور اور گھمنڈ اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہو، تو پھر ایسی زمین پہ چلے جاؤ جو اللہ کی زمین نہ ہو۔ تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ یہ کیا ہو ہی نہیں سکتا، بظاہر بات جہاں جاؤ اللہ کی زمین، جو زمین ہے اللہ کی زمین ہے۔ تو پھر جو ہے بہلول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا عقل مندی ہے کہ جس کی زمین پہ رہتے ہو، جس کی ملکیت میں رہتے ہو، اسی کی مخالفت کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا پھر تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ تم جو ہے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ چلے جاؤ گناہ کرنے کے لیے جہاں پہ اللہ کی حکومت نہ ہو۔ تو کہا کہ یہ تو اور سخت سے ہے یعنی شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ یعنی جہاں بھی جاؤ اللہ کی حکومت، پانی پہ جاؤ تو اللہ کی حکومت، فضا میں جاؤ تو اللہ کی حکومت، زمین پہ رہو تو اللہ کی حکومت، جہاں جاؤ اللہ کی حکومت ہے، چھپ کر رہو تو اللہ کی دیکھ رہا ہے، تو ہر جگہ تو اللہ کی حکومت ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے دعائے کمل میں آپ پڑھتے ہیں لا یمکن فرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار کرنا ناممکن ہے۔ تب آپ دیکھیے ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو، پھر نافرمانی خدا کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے نا تو کہہ دینا کہ بھیا تھوڑا رک جاؤ، تھوڑی دیر میں آنا، جیسے عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بعد میں آنا، تو ویسے ملک الموت سے کہتے ہیں بعد میں آنا بھیا، روح قبض کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا جو ہے موقع دے دو، ہم ذرا دوسروں کا حق جو ضائع کیا اس کو دے دیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ عبادتیں کر لیں، کوئی اچھے کام کر لیں۔ تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ بھلا اب ملک الموت مجھے جو ہے مہلت دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو بہلول نے کہا کہ
جب تم اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے، جب زمین سے رہ بھاگ نہیں سکتے، جب حکومت سے نکل نہیں سکتے، اللہ کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی سلطنت سے دور بھاگ نہیں سکتے، اور ملک الموت کو روک نہیں سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے تمہیں اجازت نہیں مل سکتی، تو پھر ہمیشہ اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرو، کوئی ایسا قدم نہ بڑھاؤ جس سے کہتے کہ دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے۔ آخر میں بارگاہ میں دعا، پروردگار ہمیں اس راستے میں جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آوان السلام شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔